अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, जिसमें PTI को 6 नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी हासिल और 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्तान में अपसेट हुआ और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलीर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन साफ वाज़ेह है कि अगर मलीर की सीट तहरीक इंसाफ लूज़ करती है तो ये यकीनी तौर पर चैलेंज की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भी लिया है। लेकिन फ़िलहाल जब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नहीं आते, कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में और तनाजुर में ये जो आज का इलेक्शन था, इसे मैं अपने तौर पर समझ रहा था कि ये एक क्वार्टर फाइनल है और सेमी फाइनल जो है वो अगर इमरान खान साहब धरना देते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं या अपनी एहतजाजी तहरीक लेकर आते हैं, सड़कों पर लोगों को निकालते हैं, तो वो होगा। और फिर फाइनल ये होगा कि क्या वो हुकूमत को आम इंतखाबात वक्त से पहले कराने पर तैयार कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल इस मरहले में जहां ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्तें थीं, उसमें तहरीक इंसाफ को बरतरी ज़रूर हासिल है, लेकिन वो कुछ लूज़ करती भी नज़र आ रही है, तो ये इमरान खान की फतह नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यही तो वो नशिस्तें थीं जिसके बारे में तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता था कि उनको 2018 का इलेक्शन जितवाया गया था, उन्होंने जीता नहीं था। बहरहाल इमरान खान साहब ने तवातुर के साथ जलसे किए, ज़बरदस्त कैंपेन की। सवाल यही है कि उनका बयानिया अवाम में मकबूल हुआ या नहीं हुआ। PDM की हुकूमत को अवाम किस हद तक कबूल कर रहे हैं या कबूल नहीं कर रहे, ये मरहला हो गया। अगले मरहले में पाकिस्तान की सियासत किस सूरत में हमें नज़र आएगी। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, हमारा मारूफ और ज़बरदस्त प्रोग्राम नुक्ता नज़र जिसके रूह रवां हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें तहरीक इंसाफ से अली ज़ैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे और इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये मरहला तो एक हल हुआ, अब इसमें 2 राय हैं, इमरान खान साहब वाकई विनर हैं या उन्होंने कुछ लूज़ किया है। ये बात तो अपनी जगह, लेकिन जो भी उनको कामयाबी मिली है, इसके नताइज तहरीक इंसाफ के हक़ में ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा उनकी जो इमरान खान साहब की सियासत है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, एतमाद मिलेगा। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने ये नशिस्तें जीती हैं और भारी तादाद में जीती हैं और कामयाबी हासिल की है और नफ्सियाती तौर पर एक उनकी बरतरी जो है इससे साबित हुई है। लेकिन अगर हम ये समझें कि इससे कोई सियासी मंजरनामा जो है वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगा, तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप ये देखें कि जो टर्न आउट है वो अक्सर नशिस्तों पे बहुत कम रहा है। यानी मुल्तान में लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं, पेशावर में बड़ी तादाद में वोट डाले हैं, लेकिन कई नशिस्तों पर लोग बड़ी कम तादाद में बाहर निकले हैं और वोट डाले हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि जो इमरान खान साहब ने बड़ी भरपूर मुहिम चलाई थी और बड़े बड़े जलसे किए थे, तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि लोग उतनी बड़ी तादाद में वोट डालने नहीं निकले। और अगर आप इनका मवाजना करें गुज़श्ता इंतखाबात से, तो गुज़श्ता इंतखाबात में बहुत भारी तादाद में इन नशिस्तों पर लोगों ने वोट डाले थे और बड़े कम मार्जिन से कई नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कोई सियासी मंजरनामा जो है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन इमरान खान का हौसला इससे बुलंद होगा और उनके मुखालफिन को पता चल जाएगा वो एक हकीकी सियासी ताकत है। और पंजाब जिसे मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, अब उसको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी यहाँ अपने आप को संभालने के लिए और अपनी बरतरी को बरकरार रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है अब इसका तरीका यही है कि इमरान खान साहब जो है अपनी किस्मत आजमाई करें इंतखाबी मैदान में, और उससे पहले कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे तसादुम हो, हालात ख़राब हों और बेयकीनी जो है उसके साए गहरे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो सियासी कुव्वतें हैं, खुद इमरान खान भी और उनके हरीफ भी अपनी अपनी जगह वो मौजूद हैं
اور ان کو ایک مقابلہ کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کا. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ آج جو الیکشن ہوا ہے یہ ایک بڑا حوصلہ افزا ہے. یعنی پرامن ماحول میں الیکشن ہوا ہے اور جو وسوسے اور اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے, کوئی الیکشن کمیشن نے بھی ایک اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا ہے اور کسی قسم کی کوئی ایسی مداخلت نہیں ہوئی. خان صاحب نے جو کہا تھا صبح ٹویٹ کر کے کہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ بھی ان کے مقابلے میں ہیں, تو نامعلوم افراد بھی نظر نہیں آئے, نہ ان کی طرف سے کوئی مداخلت سامنے آئی. تو اس لحاظ سے تو ایک اچھا شگون ہے کہ لوگوں کو پرامن ماحول میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شامی صاحب ساتھ ہی رہیے. امتیاز گل صاحب, جیسے شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب قسمت آزمائی کریں انتخابی میدان میں, لیکن عمران خان صاحب نے 7 نشستوں پر خود کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس طرح کے انتخابات کے ذریعے صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے, وہ اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, اور ان کے نزدیک ایک چال چلی گئی تھی, ان نشستوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا استعفے قبول کرنے کے لیے جس پر پی ڈی ایم یہ سمجھتی تھی کہ وہ جیت جائے گی, جہاں پہ تھن مارجن سے عمران خان صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی ایک یقینی طور پہ فتح ہے یا عمران خان نے جو سیٹیں اس میں لوز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ ان کی شکست ہے؟ دیکھیں جی, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہیں, اور اس حقیقت کا اعتراف میں, آپ شامی صاحب, ہم تو تجزیہ کار ہیں, ہمارا اس سسٹم میں براہ راست انتخابی میدان میں کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن ان کے ایک مد مقابل ہیں غلام احمد بلور صاحب پشاور N31 سے. تو میرے خیال انہوں نے جو کہا ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ عمران خان کو اب ہرانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تو اتنی سی بات ہے, میرا خیال ہے اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے, اگر اس انکار کی کیفیت میں کوئی رہتا ہے تو اللہ بھلا کرے ان کا. لیکن مسئلہ یہ تھا, جو لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ تمام سیٹیں عمران خان کو جتوایا گیا تھا, نامعلوم افراد نے 2018 میں پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دلوائی گئی تھیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کو اگر 70% 75% بھی 8 میں سے یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو بڑا اس میں واضح ٹرینڈ نظر آئے گا کہ 17 جولائی کو جو ضمنی انتخاب ہوا تو اس میں 80% نشستیں پی ٹی آئی نے جیت لی تھیں. اس مرتبہ اگر 70-75% آ جاتی ہے اس قصے میں 5-6 سیٹیں, تو ایک بات واضح ہو جائے گی کہ عمران خان کو آپ جو مرضی کہیں, گزشتہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا جو مرضی کردار رہا, آپ یہ بات اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے, ان کی اپنی ایک پرکشش شخصیت ہے, اور اس شخصیت نے اس وقت بالکل یہ تو ثابت ہو گیا. مگر جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب نے فرمایا کہ سیاسی منظرنامے پر کوئی لوگ نہیں ان کو پڑتا, بالکل اپنے پیچھے لگا دیا ہے. امتیاز گل صاحب, کیا عمران خان کا جو یہ مطالبہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت, ابھی کراچی آئے ہوئے تھے, ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہتے ہیں تو یہ ملک کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی, قرض ان کو کوئی دے نہیں رہا, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو ان کو گھر جانا چاہیے, فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے اسے آنا چاہیے, لیکن فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے جس کی کریڈیبلٹی ہو. تو اس بیانیے کو ان کی تقویت ملے گی؟ دیکھیے جی, اس مشکل صورتحال میں بھی اگر اس بیانیے کو تقویت نہیں ملتی تو پھر تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. یعنی اگر ایک تمام روز روشن کی طرح تمام آثار انڈیکیٹرز بالکل واضح ہیں کہ 9 اپریل سے پہلے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کیا تھی, آج اقتصادی صورتحال کیا ہے. 2 دن پہلے امریکی صدر نے پاکستان کے حوالے سے ایک فکرے پہ مشتمل ایک بیان دیا ہے, اور وہ موجودہ حکومت اور موجودہ حکومت کے جو سہولت کار تھے, جو بھی تھے, ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تماچا ہے. پاکستان کی ساکھ کو, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو جو بائیڈن کے صرف ایک فکرے نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور یہاں سے جو مرضی جس نوعیت کے مرضی بیانات جائیں, حقیقت یہ ہے
کہ عمران خان نے جو موقف اختیار کیے رکھا تھا اس سے پہلے ہی امریکی انتظامیہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے. کیوں؟ ان کا یہ خیال ہے ابھی تک کہ افغانستان میں امریکہ اور ان کی اتحادی افواج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا. پاکستان امریکہ کے موضوع پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر اس مشکل حالات میں بھی عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت نہیں ملتی تو کب ملتی ہے؟ شامی صاحب، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ عمران خان کی کیمپین تو اسی پر مشتمل ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں، رجیم چینج ایک سازش ہے اور وہ لائل بھی نہیں ہیں، وہ ڈس آنیسٹ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے حکومت میں. تو یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کو ایک بیرومیٹر ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب، یا تو ہمیں جمہوریت پر یقین رکھنا ہوگا یا نہیں رکھنا ہوگا. اب ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق تو جس کو قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل ہوگی وہ حکومت بنا لے گا. جب عمران خان صاحب نے کولیشن بنائی تھی تو انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی. جب وہ کولیشن ٹوٹی تو ایک نئی کولیشن بنی. اب اس کو آپ جو بھی تجزیہ کرتے رہیں اور جو یہ طوطے مینا اڑاتے رہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ اکثریت کھو بیٹھے تھے. اور اس لیے اب یہ بات اپنی جگہ، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان ہماری ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے. وہ تو اندھا ہی ہوگا نا جو یہ بات کہے گا. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ کہ عمران خان صاحب اکلوتی حقیقت نہیں ہے. آپ ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے، ان کا بھی ایک وجود ہے، ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے، ان کو بھی ووٹ ملے ہیں. آپ کسی ایک الیکشن کو بنیاد بنا کر کسی چند سیٹوں کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ویٹو حاصل ہو گیا ہے. تو بنیادی بات یہ جمہوریت چلتی ہے دو پہیوں پر، ایک حزب اقتدار پر اور ایک حزب اختلاف پر. ان دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی پیغام ہے. اور ان انتخابات میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ کتنے ووٹ ان کو پڑے ہیں، کتنے ووٹ ان کو پڑے ہیں. جو ہارنے والے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے، جو جیتنے والے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے. اب جو بائیڈن کے بارے میں کہہ دینا کہ انہوں نے جو ایک فکرک بولا ہے اس سے پاکستان پتہ نہیں کیا زیر و زبر ہو گیا. اور بھائی جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کے بارے میں امریکہ جو ہزارے خیال کرتا رہا ہے اور جس طرح کا پریشر ہمارے اوپر رہا ہے اس سے زمانہ واقف ہے. اب اگر بائیڈن نے ایک بات کہی ہے تو ہمیں اس کا قومی سطح پر، سرکاری سطح پر جواب دینا چاہیے جو دے دیا گیا ہے. بس دیٹس آل. باقی بات یہ ہے شاہی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم حکومت کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان نے تعلقات خراب کر لیے تھے اور پھر یہ زبردست قسم کے دورے کیے بلاول صاحب نے، اور پھر وزیر اعظم بھی جب گئے تو ان کی بھی ایک مختصر سے ملاقات ہوئی، ایک تصویر سامنے آئی. تو اس حکومت نے جا کر بحالی شروع کر دی تھی تعلقات کی، لیکن انہوں نے تو برملا اس بات کا اظہار کر دیا، ایک ایسی بات کر دی جو جب وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اگر حالات اچھے ہوں تو ایسا بیان امریکی صدر دے سکتا ہے. اور پھر وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تصدیق کر دی. دیکھیے وائٹ ہاؤس نے جو بات کہی ہے وہ تو یہی کہی ہے کہ پاکستان سے ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں. اس سے قطع نظر امریکہ ہم نے ایٹمی پروگرام مکمل کیا ہے امریکی سپورٹ کے بغیر. ہم نے دھماکے کیے ہیں امریکی خواہش کے بغیر، بلکہ اس کے لرغ. اور اب بھی ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی حفاظت کر سکیں. اس پر ہمیں متحد ہونا چاہیے. اس پہ یعنی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، یہ ریاستی معاملہ ہے. بالکل اس پہ ہونی بھی چاہیے پوائنٹ سکورنگ. مگر شامی صاحب، جب مریم نواز شریف صاحبہ لندن جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے، اب اس سے بات نہیں ہوگی، اسے نشان عبرت بنا دیا جائے، جب یہ کانفیڈنس ہوتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا، اور پھر بائی الیکشن ٹھیک ہے مختصر سی نشستوں پر ہیں، یہ نتائج سامنے آتے ہیں، تو پھر جو دوسری طرف کا مریم صاحبہ کا پی ڈی ایم کا کانفیڈنس تھا وہ تو شیک ہو جاتا ہے نا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، الیکشن کی تاریخ دیں. اب تو اس پر آنا پڑے گا پی ڈی ایم کو یا نہیں؟ یہ مجھ سے سوال ہے آپ کا؟ جی میں آپ سے کر رہا ہوں، پھر امتیاز صاحب کی طرف جاتا ہوں اور علی جدید صاحب بھی ہیں. دیکھیے
جو مریم نواز عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں اور جو عمران خان مریم نواز کے بارے میں کہہ رہی ہیں، ہمارا ان سے اتفاق ضروری نہیں ہے. ہم یہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے اس جنگ و جدل میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہیں، یہ جس کو لوگ ووٹ دیں گے اس کو حکومت کا حق حاصل ہے. ایک دوسرے کو آپ دھکا نہیں دے سکتے باہر سیاست سے. ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، ادب اداب سے نام لینا چاہیے ایک دوسرے کا، اچھے الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے، اور سیاست کو کرکٹ کی طرح کھیلنا چاہیے. یہ ہم اپنی بات جو ہے بنیادی بات ہے یہ. ہم کسی کے حریف اور حلیف نہیں ہیں دشنام ترازی میں. ایک بات یہ شامی صاحب، علی زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ اس وقت فیلڈ میں ہے، تو ان کا مشکل سے فون مل رہا ہے اور پھر کٹ رہا ہے، تو وہ فون مل گیا ہے. آپ اجازت دیں کہ میں ان سے ذرا حال احوال کر لوں، ان سے پوچھ لوں کہ اس فتح کو وہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو 2 نشستیں لوز ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس میں سے ایک میں ملیر والی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر پی ٹی آئی نے لوز کی تو یہ چیلنج کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. علی زیدی صاحب، نتائج سے کتنے مطمئن ہیں؟ اسی کی توقع تھی آپ کو؟ تنقید آپ پر یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو ساری کی ساری آپ کی نشستیں تھیں، لیکن پھر آپ اس میں لوز کرتے نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، یہ تنقید تو کرنے والے کرتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات دراصل یہ ہے کہ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے، جو ایک شہر میں 2 الیکشن ہو رہے ہیں، ایک NA 237 پہ جو ملیر ہے، جو کہ ہسٹوریکلی سیٹ رہی ہے حکیم بلوچ کی انڈیپینڈنٹلی، کبھی ادھر سے جیتتا ہے کبھی ادھر سے جیتتا ہے، اور دوسری رہی ہے MQM کی کرنگی والی. اب یہ جو کرنگی والی ہے، اس کا تو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. وہاں پہ بھی کوشش کی گئی تھوڑی دیر پہلے، آپ کو میں بتا دوں، آپ کے پروگرام لائیو چل رہا ہے، کہ خواجہ اظہار صاحب وہ ایک پولنگ اسٹیشن میں گئے اور وہاں فارم 45 پھاڑ دیے ہیں، اور وہ محمد حسین صاحب بھی ان کے MPA ہیں، ایک MQM کے، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے نظر آئے. غصے میں پھاڑ دیے ہوں گے علی بھائی، انہوں نے اتنی بری طریقے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غصہ آ گیا ہوگا انہیں. نہیں تو اس سے کہ ہم نے جب شکست ہمیں ہوئی ہے تو ہم نے کیا الیکشن یا پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جا کے مارداڑ ہوئی. اب آ جائیں NA 237 پہ. NA 237 جب صبح شروع ہوئی، صبح سے 10-11 بجے سے 1-2 پولیس کی موبائلیں، وہ 4-5 ویگوز، اس کے اندر سلیم بلوچ جو یہاں کا MP ہے، اور ایک وہ سلمان مراد ہے جو ان کا گنڈا یہاں کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی کا. پولیس پروٹیکشن میں اپنے گنڈوں کے ساتھ اکثر پولنگ اسٹیشنوں میں گھسے، اور پولنگ اسٹیشنوں میں گھس کے انہیں ٹپے مارے. ایک پریسائڈنگ آفیسر کا ٹی وی کے اوپر بیان بھی چلا ہے کہ جی یہ ہم جب لنچ کر رہے تھے تو اس کے پاس بھی ہوا. اس سے پہلے بلال غفار ہمارے MP ہیں جو ہے، ان کے کالج نہیں ہیں اسمبلی میں. اچھا علی بھائی، جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو میرے پاس بھی ہے، وہ کلپ میرے پاس بھی ہے، میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو اس نشست پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور جو بے قاعدگی ہوئی ہے، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ بھی لیں. تو وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی دیر میں چلاتے ہیں اس کو اور دکھائیں گے. اس وقت کچھ پرابلم ہے، وہ چلے گی. علی بھائی یہ تو ہو گیا، مگر اوور آل ابھی مجیب الرحمان شامی صاحب بھی فرما رہے تھے، بالکل عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، کسی کو اس پہ ڈاؤٹ اگر تھا تو اب نہیں ہونا چاہیے. امتیاز گل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی عمران خان صاحب کے موقف کو اگر وزن نہ دیا گیا تو یہ ممکن نہیں ہے. تو مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو پارلیمانی سیاست کی طرف واپس آ جانا چاہیے اور احتجاج ترک کر دینا چاہیے. مجیب الرحمان شامی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اب پارلیمانی سیاست کی طرف آئیں اور اس طرح سے ملک کو لے کے آگے بڑھیں، ورنہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ کا تو موقف یہ ہے کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے، یہ آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ جعلی طریقے سے آئی ہوئی ہے. تو کیسے کوئی ایکویلیبریم بن سکتا ہے؟ یا آپ نے بس مزید مزاحمت کی طرف جانا ہے، یا اس کے بعد مطالبات منوا کر اور کوئی ایسی راہ نکالنی ہے جس میں مفاہمت موجود ہو؟ ہم نے، ہماری جماعت نے، ہمارے چیئرمین نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر. الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں، ہم سے بات کر لیں ڈیٹ کے اوپر. اب سے یہ حکومت جو آئی ہے، یہ تو ساروں کو پتہ ہے کیسے آئی ہے، یہ تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ رہ ہی کوئی نہیں گیا. اور جو بائیڈن صاحب نے کل بیان دیا ہے، اس کے بعد
1 महीना ये रह के आया बिलावल वहाँ पे, उसके बाद अगर ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है, इनके पास तो वैसे ही मैंडेट नहीं था, और जो हरकतें इन्होंने अभी करते नजर आ रहे हैं, जो आज जो ईसीपी ने खुद ही लेटर लिख दिया ना, 1 नहीं 2 नहीं 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध के हेड ऑफ क्वार्टर से लेटर गए हैं बेज़ाब्तगियों के, उसके बाद तो ये इलेक्शन रही नहीं है। तो अगर इन्होंने वॉर जोन बनाना था, हम तो अपने कारकुनान को एक तनकीद करते हैं, एक नसीहत करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, आपने जो करना है कानूनी कार्रवाई करनी है। हालांकि वो लोग देखते हैं, वो भी नाराज होते हैं, वो भी गुस्सा होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी ये नहीं होता। ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम कभी ये काम नहीं करते। तो हमने तो पहले भी कभी नहीं किया, हम अभी भी नहीं करेंगे। तो अब इनके पास एक ही तरीका रह गया है कि जी आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, हमारे साथ बैठ जाए, बैठ के बात करने को तैयार है। जनरल इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाएगा। इनसे ना मईशत संभल रही है, ना मुल्क संभल रहा है, ना ये इलेक्शन नहीं करा सकते। ठीक, अच्छा शामी साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, तो कोई सवाल अगर आप छोड़ जाएं ब्रेक से पहले, क्योंकि आप कहते हैं कि अब पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया, सूबाई सदर हैं पीटीआई के, और वो ये बात कह रहे हैं कि जी हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है, अगर इलेक्शन की डेट दे देते तो हम बैठने को तैयार हैं, वरना एहतजाज करेंगे। देखिए मसूद रज़ा साहब, इलेक्शन तो मुनक़िद होने हैं। अब ये आने वाला साल इलेक्शन का साल है। अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहे तब भी चंद माह की बात है, और अगर उससे पहले इलेक्शन हो जाए तब भी मुमकिन है। भाई सदर हमारे जो है पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, वो भी इस तकदों में लगे हुए हैं ना कि लोग बैठे। तो कोई कनपटी पर पिस्तौल रखकर सियासी मज़ाकरात नहीं होते। खुले दिल के साथ बातचीत होनी चाहिए और कंसेंसस हो जाए। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, इलेक्शन कल के आज हो जाए, हमें इस पे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन बुनियादी बात पीटीआई की तरफ से तो शामी साहब पहल हो रही है ना, वो एक मुतालबा कर रहे हैं और उस पर नो कहा जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले आप इलेक्शन की डेट दें फिर हम बैठेंगे। अगर वो कहते हैं पहले बैठ जाएं तो फिर इलेक्शन तय कर लें। ये तो अंडे और मुर्गी की बहस है। अब अगर इसमें आरिफ अलवी साहब पढ़ते हैं और कुछ दूसरे लोग पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल कोई बिल वास्ता मज़ाकरात कर लें, अगर बराह रास्त नहीं हो सकते, ताकि चीजें तय कर लेना, इत्तफाक राय से मामला आगे चलाएं। इंतखाबात ऐसे हों जिन पर सबको यकीन हो। शामी साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, अली ज़हीर साहब आप मेरे साथ रहेंगे ब्रेक के बाद भी, और इम्तियाज़ गुल मेरे साथ मौजूद हैं। अब हटधर्मी की बात है, अगर फर्ज करें हटधर्मी की बात है, तो ये हटधर्मी किसकी तरफ से, इसको भी एनालाइज करते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कितना अच्छा हो कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, कुछ सुकून का सांस लिया जाए, ये मौला जट सीन ख़त्म हो, और इसमें अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इसके बाद अगर किसी को शुबा था भी तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, उनकी जो हरीफ हैं वो भी सियासी हकीकत है, और एक मुतालबा आया हुआ है। पीटीआई कहती है कि आप तारीख़ दे दीजिए इलेक्शन की, हम एहतजाज नहीं करते, बैठ के बात कर लेते हैं। जैसा शामी साहब ने कहा ब्रेक से पहले कि ये तो एक उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, मैं यही समझा कि ये एक हटधर्मी है। तो इम्तियाज़ गुल साहब, अगर हम इसको ये एनालाइज कर लें कि अगर ये हटधर्मी है, बात नहीं मानी जा रही, तो कौन नहीं मान रहा और क्यों नहीं मान रहा? बड़ी रुकावट कौन है इस्तेहकाम लाने के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम लाने के हवाले से? बड़ी रुकावट तो वही है जिनका कोई नाम नहीं लेना चाहता, जिनके बारे में इमरान खान साहब भी बार बार इशारा करते रहे हैं। और भले कोई ये कहे कि मौजूदा अगर हम सियासी जमातों की गुफ्तगू करें, देखिए इस वक्त हमारे सामने तहरीक इंसाफ है और एक पीडीएम है। एक पीडीएम का मौक़िफ़ है, एक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ कह रही है आप डेट दें, हम बात करने को तैयार है। पीडीएम कह रही है जी हम इलेक्शन अपने वक्त पर ही कराएंगे। देखिए मसूद, सीधी सी बात है, वो शामी साहब ने ये ठीक कहा कि हम जमहूरी निज़ाम है उस पर अगर यकीन रखना है तो फिर सबको मिलजुल के मामला आगे बढ़ाना होगा। और जब पार्लियामेंट्री जमहूरियत की हम बात करते हैं उसमें ज़ाहिर है अपोजिशन भी है, इस पर इक़्तिदार भी है, तो दोनों को मिल के ही काम करना होता है अगर कोई ज़रूरी कानून साजी करनी होती है। अब इस मौजूदा एक ख़ास सूरत हाल पैदा हो चुकी है
جس میں ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو غلط انداز میں میریٹ ہوٹل میں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھ کے مختلف انسینٹیوز دے کے ان سے منحرف کروایا گیا اور حکومت تبدیل کی گئی. دوسری جماعتیں جو کہ بہت ساری ہیں مل جل کے وہ ابھی بھی انکاری ہیں اس سے کہ نہیں انہوں نے جو کچھ کیا اپنے تئیں کیا, حالانکہ بڑا واضح ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو سہولت کاری ان کے لیے کی گئی. لیکن بہرحال یہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں, خان صاحب سے بھی ہم نے اپنی تحریروں کے ذریعے انٹرویوز کے ذریعے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ نے پارلیمانی نظام کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کے مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اگر انتخابات کی تاریخ بھی آپ نے ان سے نکلوانی ہے تو وہ بھی بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اعتبار بار ایک دوسرے پہ کوئی نہیں ہے, عدم اعتماد بہت زیادہ ہے, اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مل بیٹھیں گے. جیسے جہاں پہ یہ صورتحال ہو جو آپ نے کہا, اور وہ NRO2 والا فیکٹر بھی ہے پنجاب, یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم سوری دوبارہ بولیے گا, یہ NRO2 والا فیکٹر بھی ہے جو تحریک انصاف کہتی ہے. وہ تو بالکل ظاہر ہے جی, NRO2 کا میرا خیال ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو اشرافیہ ہے اس کا کوئی کبھی احتساب نہیں ہو سکا ہے, اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے خلاف بھلے کوئی الزامات ہو, دوسرے ملکوں میں کسی کے خلاف انگلی اٹھتی ہے تو وہ مستعفی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ فائلوں کی فائلیں بھری ملتی ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب, فریال طالپور صاحبہ کے خلاف. بدقسمتی کی بات ہے امتیاز گل صاحب, ذرا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بفرض محال کوئی صورت بنتی بھی ہے تو پھر تحریک انصاف کے اگلے مطالبات کیا ہوں گے؟ علی زیدی صاحب, اگلے مطالبات کیا ہوں گے؟ فرض کریں کہ اگر ایسی صورت نکل آتی ہے کہ کوئی لچک کا مظاہرہ کرتی ہے PDM اور کہتی ہے چلے جی ہم تاریخ دیتے ہیں, تو اگلے مطالبات آپ کے کیا ہوں گے؟ اگلے مطالبات کیا ہے؟ تاریخ دیکھیں, پہلے میں ذرا تھوڑا سا شامی صاحب کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. شامی صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جی ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو ہم بیٹھیں گے. نہیں, یہ صرف ہم کو کہہ دیں کہ جی ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, آئے مل کے ڈیٹ بنا لیتے ہیں, ہم پھر بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے الیکشن کی بات کریں, آپ الیکشن کی بات کریں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. جب تک آپ الیکشن کی بات نہیں کریں گے, ادھر ادھر کی ساری کہانی قصہ اٹس آل ربش. دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح آئے ہیں ساروں کو پتہ چل گیا کہ کس طرح آئے, کوئی ڈاؤٹ کسی کے نہ عوام کے دماغ میں رہ گیا, نہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے آئے. ناؤ ایشو از ڈفرنٹ. اچھا علی بھائی, یہاں پر ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں, سوری آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے, یہیں سے آپ شروع کیجئے گا. آج کے الیکشن میں تو کوئی انٹرونشن نہیں ہے نا؟ آپ ملیر کی نشست پر تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے, میں الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا ہے اس پہ تو میں تنقید کر سکتا ہوں نا. یعنی کہ کل رات کو یہ RO صاحب ہمیں قانون سکھا رہے تھے اور ہم نے قانون کے بارے میں نہیں, میں بات کر رہا ہوں وہ شیخ رشید صاحب نے جو ہاتھ دستانے اور گلفز والی جو بات کی تھی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک الیکشن ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ٹھاک الیکشن کا کیا مطلب کہ اگر اس کو ٹھیک ٹھاک الیکشن کہتے ہیں کہ اگر اوپن ریگنگ الاؤ کری تو پھر وہ پاکستان کے راستے بالکل ٹھیک ہے. پھر تو ہم اگلی دفعہ ہمارے لوگوں کو بھی ہم چھوڑ دیں گے کہ جی تم کچھ وہ بھی لڑائی جھگڑا کریں گے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. اس طرح الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن ہوتا ہے بیٹل گراؤنڈ نہیں بننا چاہیے. وہ یہ تو جنگ ہوتی ہے جو NA-240 میں کراچی میں الیکشن ہوا, ہم نہیں لڑے, وہاں گولیاں چل رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, کوئی تماشا پاکستان کا بنایا ہوا ہے. لوکل باڈیز فیز 1 ہوا. چلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے. تو وہ وہاں پہ ایک تو یہ ہو گیا, آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں, آپ بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد مزید کیا مطالبات آپ کے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ دیکھیں گے نا, ویل کراس دی برج وین وی کم ٹو اٹ. جب وہاں پہنچیں گے پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر. تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی نا, میں یہاں تو بیٹھ کے آپ کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا نا باس. نہیں, آپ نے بڑی مناسب بات کی, بہت مناسب بات کی. شامی صاحب, یہ تو بڑی ریزنیبل بات ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ تیار ہیں, پھر بیٹھ کے تاریخ طے کر لیتے ہیں. یہ تو بڑی لچک کا مظاہرہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. دیکھیے, بڑی اچھی بات ہے. اب اگر زیدی صاحب جو کچھ فرما رہے تھے, اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ کس کس کا DNA کرائیں گے, دیکھیں گے ہم. اور یہاں تو نسب کے اندر تو کئی جگہ آپ کو خلل ملے گا. تو ہم کب تک ماضی کو پیٹتے رہیں گے؟ ماضی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں, اس سے سبق حاصل کریں. اس کو بار بار دہرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس وقت حالات بہتر ہیں,
ادارے نیوٹرل ہیں, وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے, اور الیکشن جو ہیں, دیکھیے کراچی کی بات, ایک نشست کی بات ابھی ہو رہی ہے, میں اس پہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا. بحیثیت مجموعی ملک کے اندر باقی کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی تو الیکشن بڑے بخیر و خوبی ہوئے ہیں, اور کوئی بڑا الزام ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا, نہ سننے میں آیا ہے. تو بات یہ ہے آگے بڑھنا ہے, تو آگے بڑھنے کے لیے اب میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رابطہ کر رہا ہوں فریقین سے, تو ان کو یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اختیار دے دے اور وہ بات چیت کر لیں, ان کو بٹھا لیں, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا, علی زیدی صاحب صوبائی صدر ہیں اور عمران خان کے بڑے خاص معتمد اور اعتماد کے آدمی ہیں, وہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ تاریخ دے دیجئے. تو ایک طرح سے پی ٹی آئی نے کوٹ حکومت کے بال حکومت کے کورٹ میں ڈال دی ہے. اچھی بات ہے اگر یہ بیٹھ جائیں. ہمیں دیکھیے, ہم تو چاہتے ہیں ملک میں امن اور سکون ہو, ایسے انتخابات ہوں جن کے بعد ہنگامے نہ ہوں, جن کے بعد ایک بلیم گیم نہ ہو, ان کے انتظامات ایسے ہوں شفاف طریقے سے ساری چیزیں اتفاق رائے سے طے ہو جائیں. ابھی تو دیکھیں پی ٹی آئی تو الیکشن کمیشن کا بھی مطالبہ کر رہی, نئے الیکشن کمیشن کا, اس کے اور بھی بہت سے مطالبات ہیں. تو یہ سارے مطالبات ایسے ہیں, یہ جو مطالبہ ابھی آیا ہے, معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے, یہ جو بات مطالبہ بھی سامنے آیا ہے, اس کے بعد تو سیاسی طور پر پی ٹی آئی ہمیں ایک اسٹیپ آگے نظر آ رہی ہے, لچک کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے. اب پی ڈی ایم کو آگے بڑھنا چاہیے اگر وہ افہام و تفہیم چاہتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے 50 کروڑ کا بجٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ آئے تو میں شیل برساؤں گا اور ڈرون سے بھی شیل برساؤں گا اور بند بھی کر دوں گا سب کچھ, تو یہ رویہ ادھر بھی ترک کرنا چاہیے ان کو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, شیل برسانے سے, کروڑوں روپے خرچ کرنے سے کوئی حکومتیں تھوڑی بچائی جا سکتی. ماضی میں ہم دیکھ لیں نا بھائی, حکومتیں جو ہیں وہ اپنی سیاسی ساکھ پر, اپنے اخلاقی ساکھ پر قائم رہتی ہیں, اور یہ حکومت سے چمٹے رہنا بھی کوئی بات نہیں ہے, اور حکومت کو دھکا دینا بھی کوئی مسئلہ, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اگر یہ معاملہ طے ہو, میں تو کہتا ہوں زیدی صاحب اپنے صدر پاکستان کو یہ بات کنوے کر دیں, ان کو اختیار دے دیں تاکہ وہ بات چیت کر کے ان لوگوں کو بٹھا سکیں. ہم تو ان کی خدمت میں عرضی کر سکتے ہیں نا بہت دبانا. ہم تو عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے تھے, صدر پاکستان کے پاس بھی گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل پہنچی شامی صاحب. میں علی صاحب مختصراً مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ جواب فوراً نہیں آتا, کتنا عرصہ ویٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہی مہینہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے لانگ مارچ کے لیے یا جو بھی احتجاج کا آپ کا طریقہ ہوگا. دیکھیں, میں پہلے ذرا اور تو میں بڑی جی علی صاحب, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی, آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے ابھی آ رہی. جی جی بولیے. دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ, شامی صاحب کیونکہ بڑے بھی ہیں اور ہم بڑوں سے سیکھنے کا بھی ہے اور بڑوں کا ادب بھی کرنے کا ہے, لیکن ہم تھوڑی سی میں ذرا ان کے ساتھ گستاخی کرنا چاہتا ہوں. ڈس ایگریمنٹ, یہ جو انہوں نے بدلا ماضی کو بھول جائیں, یہ بڑی کمال بات ہے. اگر ماضی کو بھول جاتے ہیں تو عزیر بلوچ کے سارے قتل معاف کریں, اس کو سی ایم سندھ بنا دیں. تصوری کو تو گورنر آپ نے بنا دیا. ماضی کو بھول جاتے ہیں تو پھر سہولت مرزا کو کس چکر میں پھانسی دی. ماضی کو بھول جاتے ہیں تو سارے بینکوں کو بولیں کہ جو اپنے ڈیفالٹر ہے سارے پیسے معاف کر دیں ان کو. ماضی کو چلے, ماضی کو بھول. یہ جو لا ہے نا, یہ جو قانون ہے سزا اور جزا کا, یہ نہ میں نے بنایا ہے, نہ شامی صاحب نے, نہ میرے والد نے, نہ کسی اور نے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کی زندگی کی سزا جزا ہوگی. تو وہاں جا کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا, یا اللہ ماضی کو بھول جا, میں آج سے جنت میں جا کے سب کام ٹھیک کروں گا. جب تک آپ ماضی سے سبق بھی سیکھیں گے, اور ماضی کی جو لوگوں نے ریپیٹڈلی, ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے کانسٹنٹلی چوری, ڈکیتی, کرائم, جب تک آپ ان کو ان کی سزا نہیں دیں گے, نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے, نہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے, نہ کوئی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس طرح آسانی نہیں ماضی کو بھول جائیں. ماضی کو بھولنے سے سولوشن نہیں ہوتا, ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے سے سولوشن ہوتا ہے. لیکن جب وہ کوئی بندہ یا انسٹیٹیوشن یا کوئی آرگنائزیشن غلطیاں بار بار دہراتی ہے, اس کا سزا اور جزا ہوتا ہے. اب آ جائے دوسری بات پہ. میں نے آپ سے عرض کی, عاجزانہ عرض کی کہ دیکھیے, آپ الیکشن کی بات کرنے کو تیار ہو, کرنے کو تیار ہے, ہم آپس میں بیٹھ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کی آواز میں بھی کچھ ڈسٹورشن ہو رہی ہے اور ایک بریک کے لیے بھی جا رہا ہے
تو جو موقف آپ دے رہے ہیں تو یہ تو بڑا پھر مشکل معاملہ ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ سارے کیسز، قانون سازی، یہ سارا معاملہ، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک بریک مجھے لینے دیں. ویلکم بیک. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. علی زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجیب الرحمان شامی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. سر امتیاز گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ جس طرف معاملات جا رہے ہیں، تحریک انصاف اپنے موقف پر ہے، پی ڈی ایم اپنے موقف پر ہے، چور ڈاکو لٹیرے کی سزا اپنی جگہ پر ہے، احتساب کی بات اپنی جگہ پر ہے، تو شاید اتنا آسان نہ ہو کہ مذاکرات ہو پائیں. بہرحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.